أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. उस वक़्त आदम ने अपने रब से चंद कलिमात सीख कर तौबा की, जिसको उसके रब ने कबूल कर लिया, क्योंकि वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। हमने कहा कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ। फिर जो मेरी तरफ से कोई हदायत तुम्हारे पास पहुँचे, तो जो लोग मेरी उस हदायत की पैरवी करेंगे, उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका ना होगा। और जो इसको कबूल करने से इनकार करेंगे और हमारी आयत को झुटलाएंगे, वो आग में जाने वाले हैं, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, आयत नंबर 37 टू 39, जहाँ से हमने पिछली दफ़ा आगाज़ किया था हज़रत आदम के किस्से का। तो यहाँ से यहाँ से ये किस्सा दोबारा हम देखेंगे कि हज़रत आदम ने कुछ कलिमात सीखे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको सिखाए, जिसमें बहुत कम्फ़र्ट था, जिसके जिसके ज़रिए उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी माँगी। रब्बना ज़लमना अनफुसना, जो एक और जगह हम ये दुआ पढ़ेंगे, उस हिस्से को हमने समझा। अब यहाँ पे जहाँ आयत ख़त्म की जा रही है कि अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़त बताई, फ़ताब अलैहि इन्नहु तव्वाबुर रहीम, कि अल्लाह ताला ने उनकी तरफ तवज्जो की। आपने देखा है कि जब बच्चा किसी से नाराज़ होता है, तो वो मुँह फेर लेता है ना, और जब राज़ी होता है तो तवज्जो करता है। इसी तरह हमारे भी है कि फलाना नाराज़ हुआ तो उसने मुँह फेरा। तो यूँ लगता है कि अल्लाह ताला नाराज़ था, लेकिन उसने अपनी रहमत से तवज्जो फ़रमाई। अब यहाँ पे एक बहुत अहम नुक्ता है समझने वाला, कि बहुत से लोग मायूस होने लगते हैं और सोचते हैं कि हम तो बहुत गुनहगार हैं। ये जुमला मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ ना, और इतना ज़्यादा इस जुमले को रिपीट किया जाता है कि कानों को अजीब लगता है। हर वक़्त ये कहा जाता है कि हम तो बहुत गुनहगार हैं, हम हमें कैसे माफ़ी मिल सकती है। अब ये आयत हमें बहुत बड़ी तसल्ली दे रही है। देखिए, इस वक़्त जो तसव्वुर दीन का ज़हनों में पैदा हो चुका है, ये कुरान से मैच नहीं करता, कुरान से बहुत दूर है। हर बात पर दोज़ख की बात की जाती है, और लोग दोज़ख की बात ज़्यादा करते हैं। ये किया तो अल्लाह नाराज़ होगा, वो किया तो अल्लाह ताला आग में डाल देगा। इवन बच्चों को भी डराया जाता है। इसका नुकसान ये है कि अल्लाह की रहमत का जो पहलू, कतब अला नफ्सिही रहमा, उसकी मोहब्बत, उसकी बख्शिश, ये ज़हनों से दूर हो रहा है। ये ज़हनों से साक़त हो रहा है। यानी अल्लाह के ग़ज़ब को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। हालाँकि आप एक एक नुक्ता समझें, हज़रत आदम की जो गलती की नौइयत है ना, उसका बैकग्राउंड समझें। हमें तो बात किसी ज़रिए से पहुँचती है ना, और हो सकता है कि हमारे पास कई एक्सक्यूज़ेज़ हो सकते हैं, कि हो सकता है बात समझने में कोई कमी हो गई हो। यहाँ अल्लाह ताला बराह रास्त हज़रत आदम से खुद गाइडेंस दे रहा है। हज़रत आदम डायरेक्ट कलाम करके हज़रत आदम को अल्लाह ताला बता रहा है कि ये नहीं करना, ये करना है। और फिर ये भी नहीं है कि कुछ खाने को नहीं था तो उन्होंने गलती से उस दरख़्त का फल खा लिया क्योंकि कुछ और नहीं था, बल्कि वाफ़िर मिक़दार थी और हर चीज़ की खुली छूट थी। इसके बावजूद उनसे ये गलती हुई, और उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। हालाँकि उनके पास कोई बहाना नहीं था, लेकिन उन्होंने उस पे सॉरी बोली। तो इससे पता चला कि हमें अल्लाह ताला कुरान के शुरू में ही ये बता रहा है कि तुमने मायूस नहीं होना, तो वो तव्वाब रहीम है। और एक और मज़े की बात, कि गलती एक थी, माफ़ी भी एक बार हुई, तो ये क्यों कहा कि मुसलसल माफ़ करने वाला है? तो गोया अल्लाह ताला हमें ये सिखा रहा है कि मुसलसल गलतियाँ तुम्हारी आदम की अगली नस्लें करेंगी, लेकिन इन गलतियों के बावजूद उम्मीद मत छोड़ना।
फिर भी तुम मुझसे माफ़ी के माँगते रहना और उम्मीद रखना। देखिए, इस वक़्त ये उम्मत मायूसी का शिकार है। इस वक़्त हर फ़र्द खुद को गुनहगार समझते, गुनहगार समझना इस वजह से कि भई हम परफ़ेक्ट नहीं हैं। एक हदीस में भी आया है कि तमाम आदम की औलाद ख़ताकार है, मगर बेस्ट ख़ताकार हैं जो माफ़ी माँगते रहते हैं। उन मानों में, लेकिन इन मानों में गुनहगार समझना कि उम्मीद ख़त्म हो जाए और मायूस होने लगना, और फिर दूसरों को भी यही गुनहगार समझना। यानी कि हर कोई समझ रहा है कि हम अल्लाह से बहुत दूर हैं। आप कोई स्पीचेज़ उठा के देख लें, मिंबर के खुतबे सुन लें, तकरीरें, दर्स, हर जगह पता नहीं क्यों एक मायूसी की बात है कि आजकल जो लोग दीन पे नहीं चलते, हालात ऐसे हैं, सारे आग की तरफ चल रहे हैं, कोई अल्लाह के हुक्म नहीं मानता, लोग गलत बहुत कर रहे हैं। यानी दूरियों की बात, दोज़ख और मायूसी की बात। देखिए, शैतान शतन से है ना, जिसके हमने 2 मानी समझे। शैतान, शतन या निशात। शतन क्या है कि वो जो रास्ते से हट गया और उस रास्ते से जैसे ही वो हटा, वो मायूस हो गया और वहाँ से वो फिर दूर हटने लगा। यानी उसके अंदर उम्मीद नहीं बची, उसने उम्मीद ख़त्म कर दी, और जब उम्मीद ख़त्म हो जाती है, फिर क्या उसकी जगह कौन-सी इमोशन पैदा होते हैं? वो है फ्रस्ट्रेशन, वो है मायूसी। अब देखिए, आप अक्सर बच्चों का जो बचपन है वो ट्रॉमा में गुज़रता है। वालिदैन अगर अब्यूसिव हों, बच्चे के को घर में हर वक़्त वर्बल अब्यूज़ मिले, हर वक़्त लड़ाई-झगड़ा, गाली-गलौच, तो बच्चे मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, और बच्चे को की वो तरबियत, वो माहौल वालिदैन नहीं दे पा रहे, तो बड़े होके ऐसे बच्चे फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। उनमें उम्मीद ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में जब कोई कहीं मायूसी हो और उम्मीद ना रहे, तो फिर क्या है? कुरान उसको उम्मीद देता है। अल्लाह ताला ने कुरान की जहाँ कहीं बात की है, वही की बात की है, उसको मिसाल, उसको तशबीह दी है आसमान से पानी के बरसने से। और पानी क्या करता है? बारिश क्या करती है? बारिश जब होती है तो सकीनत, ठंडक पैदा करती है, आग बुझा देती है। इसी तरह कुरान को नूर से भी तशबीह दी गई है, और नूर क्या है? रोशनी, लाइट। जहाँ लाइट आ जाए वहाँ अंधेरा दूर हो जाता है। वहाँ पे अंधेरा, चाहे वो मायूसी का है, हसद का है, गलतियों का है, फ्रस्ट्रेशन का है, किसी एंगर का है, वो अंधेरा हटने लगता है। उसकी जगह सकीनत पैदा होती है। तो गोया जो कुरान सीखे और सिखाएगा, वो खुद बहुत ठंडक और सुकून की तरफ आएगा। लेकिन पता नहीं ऐसे क्यों होता है कि जो लोग कुरान सीख और सिखा रहे हैं, चूँकि उनके अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्से की ऐनक है, तो वो पिक करते हैं उन्हीं आयात को, जिसमें सिर्फ़ दोज़ख की है, जो आग से मुतल्लक़ है। और जन्नत की, हालाँकि जन्नत में क्या भी तज़किरा है, लेकिन यूँ लगता है कि जन्नत में जाना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला जो है वो हर बात पे नाराज़ हो जाता है और नाराज़ ही रहता है। अभी हमने अल्लाह की नाराज़गी की बात पढ़ी, ख़त्म अला क़ुलूबिहिम, कि किन से वो नाराज़ होता है, किन के दिलों पे मोहर लगती है, कि जिनके पास रोशनी आ जाए, बात समझ आए और उसके बाद वो झुठलाएँ। यानी बहुत लिमिटेड तबका है जिस पे वो बात अप्लाई होगी, और उस वो लोग हैं जिनमें ये सिफ़ात होंगी तो उस गुस्से के हकदार हैं। अब वो लोग जो पलट आएँ, जिनके अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि भई अल्लाह की तरफ मैं सॉरी करने के लिए तैयार हूँ, मैं पलट आऊँ, तौबा कर ले, उनके लिए कभी भी उम्मीद का दरवाज़ा बंद नहीं किया जा सकता। तौबा का दरवाज़ा उनके लिए खुला है। हाँ, तौबा की पहली शर्त इतराफ़ है। ये मानना कि यस, आई डन इट रॉन्ग, आई एम रियली सॉरी, और इसमें जस्टिफिकेशन नहीं देनी, कोई बहाने नहीं ढूंढने कि नहीं नहीं ऐसा हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ये वजह हुई। दिल में गिल्ट हो, नदामत हो, कुड़न हो, शर्मिंदगी हो, एक सेंस ऑफ लॉस, कि हाँ भाई कुछ कुछ गलत हो गया है, दोबारा नहीं करना। अब जैसे कोई शख्स मुसलसल हराम करवा रहा है, तो वो तौबा करता जाए लेकिन वो अपने ज़रिया आमदन ना बदले, तो उसकी तौबा कैसी हुई? तौबा तो मज़ाक हो गई। और इसी तरह कोई किसी का हक मारा है, किसी ने किसी के पैसे दबा रखे हैं और वो कहे कि मैं तौबा कर रहा हूँ कि आइंदा पैसे नहीं दबाऊँगा, तो उसको चाहिए कि वो अगली रकम जहाँ तक हो सके अदा कर दे। यानी तौबा को जो सीरियस ना लें, अ, उनके लिए जो तौबा को मज़ाक बना लें, तौबा नहीं है। लेकिन तौबा का दरवाज़ा उनके लिए खुला है जो दिल में गिल्टी महसूस करें। तौबा कबूल करने के बहरहाल 2 तरीके हैं। यहाँ पे हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे।
اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اس کی صفت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور کبھی زندگی میں یہ جملہ ہمارے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے، نہ ہی اپنے لیے نہ کسی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ معاف کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہمیشہ امیدیں رہنی چاہیے۔ ہاں، معاف کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک تو معاف کر دیا اور ڈسپلن نہیں کیا، لیکن دوسرا طریقہ جو اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے، وہ ہے معاف کرنا مگر ڈسپلن کرنا، کہ یعنی جو غلطی کار ہے اس سے رک جائے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ کوئی اسٹوڈنٹ ٹیچر کے پاس آئے اور اس نے ہوم ورک نہیں کیا، اور وہ کہے سوری بولے کہ ہاں میں نے نہیں ہوم ورک کیا، تو استاد اس سے کہے گا چلو اٹس اوکے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن آئندہ ہوم ورک کرنا ہے۔ تو اب اسٹوڈنٹ یہ کہے لیکن آپ نے تو مجھے معاف کر دیا، تو پھر آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں ہوم ورک کروں؟ پھر آپ چھوڑ دیں۔ تو پھر اس میں نقصان کس کا ہے؟ اسٹوڈنٹ کا ہے نا، اسٹوڈنٹ ڈسپلن نہیں ہوگا۔ ہم نے جب پیرنٹنگ کا کورس کیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس میں پیرنٹنگ کی جو ایک اسکل سکھائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ٹیکنگ اوے ریوارڈ از اے بیسٹ فارم آف ڈسپلن۔ پنشمنٹ یعنی سزا دینا اتنا کام نہیں کرتا جتنا یہ طریقہ کام کرتا ہے کہ آپ بچے سے کوئی اس کا ریوارڈ کوئی چیز ہٹا دیں اور وہ ڈسپلن ہو۔ مثلاً اس کا آئی پیڈ کوئی فون ہے، آپ اس سے وہ لیتے ہیں جو اس کے پاس ہے آلریڈی، اور اس کو ڈسپلن سکھاتے ہیں، تو یہ زیادہ افیکٹو ہے اس کی نسبت کہ آپ اس کو پنشمنٹ دیں، اس کو کسی وجہ سے اس پہ ڈانٹ ڈپٹ سزا یا کوئی غصہ کریں یا شاؤٹنگ کرے، نہیں، وہ طریقہ مؤثر نہیں ہے بچے کی اصلاح کا، بلکہ ہے کہ ٹیکنگ اوے سم تھنگ۔ لیکن ان دونوں طریقوں میں آسان طریقہ کون سا ہے؟ پنشمنٹ کا، کیونکہ آپ نے اسی وقت فرسٹریشن دکھائی، ریئیکشن دکھایا، بات ختم، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ ڈسپلن کا طریقہ اصل میں توجہ مانگتا ہے کہ پھر آپ کو جتنی دیر آپ نے آئی پیڈ لے رکھا ہے، اب آپ اتنی دیر میں بچے کو انگیج کر رہے ہیں، آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ اور چونکہ پھر اس میں ہم پہ بات آ جاتی ہے تو والدین کے لیے آسان طریقہ ہے کہ تھوڑی دیر ڈانٹ ڈپٹ دیا اور بات ختم کر دی، لیکن جس کے کانسیکوینسز نہ ہو وہ غلطی پھر کیسے سدھر سکتی ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ میری پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ ریئیکشن نہ دکھایا جائے، پنشمنٹ نہ دی جائے، بلکہ ڈسپلن کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہمیں یہاں سے سمجھ آ رہا ہے۔ وہ معاف کرتا ہے، لیکن پھر آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے کچھ اونچ نیچ زندگی میں آتی ہے کسی چیز کی طرف سے، جیسے سورہ کہف میں ہمیں واقعہ ملتا ہے اس شخص کا کہ جس کا قصہ تھا، جس کے پاس باغ تھا اور بہت اس میں زیادہ پھل یا اناج یا جو بھی اگتا تھا، اور اس کو بہت فخر تھا، بہت اس پہ پراؤڈ وہ کر رہا تھا۔ تو جب اس کو پنشمنٹ دی گئی اس غرور کے نتیجے میں، تو اس کا باغ سارا جل گیا، ملیا میٹ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بھی اس سے صلاحیت نہیں چھینی کہ وہ دوبارہ باغ نہ لگا سکے، اور اس کو موت نہیں دی، صرف یہ کہ اس سے وہ لے لیا، یعنی اس کی وہ جو پہلے تھی جو نعمت تھی وہ اس سے چھین لی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ڈسپلن کرنے کا کچھ طریقہ ہے اس کا۔ اب یہاں پہ جو دعا ہم نے حضرت آدم کی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، بلکہ یہ سب سے پہلی جو دعا ہمارے والدین نے کی ہے وہ یہ دعا ہے جو بہت خوبصورت دعا ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ جواب میں اپنی صفت بتا رہا ہے انہ هو التواب الرحیم۔ یعنی جب حضرت آدم نے وہ کلمات سیکھ کے توبہ کی تو اس کا جواب کہ وہ توبہ مسلسل قبول کرنے والا، اور ساتھ ہی کہا کہ رحیم، یعنی صرف توبہ قبول کرنے والا ہی ایک بہت بڑی صفت تھی، ساتھ رحیم کیوں آیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کی رحمت ہے کہ وہ بار بار تمہاری طرف پلٹتا ہے۔ یہ ہمارا تعلق ہے اللہ سے کہ وہ رحیم ہے، وہ ہمیں بار بار ہماری طرف توجہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مایوس نہیں ہونا، تم نے میری طرف آتے رہنا ہے۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ اب میں تو بہت زیادہ گنہگار ہوں، میری توبہ اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا۔ بار بار پڑھنا، امید کے ساتھ پڑھنا۔ ظاہر ہے توبہ کو کھیل جو لوگ بنا لیتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی، لیکن ہر فرد کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد یہاں یہ کہا کہ اب اتر جاؤ۔ اچھا، پچھلی دفعہ بھی کہا اترنے کی بات آئی، لیکن کل نا کا لفظ نہیں آیا، یہاں وہیں سین آ رہا ہے دوبارہ، لیکن کل نا کے ساتھ ہم نے کہا اتر جاؤ۔ قرآن میں نا کچھ اس طرح کا سٹائل اپنایا گیا ہے، جیسے
بعض اوقات آپ موویز میں دیکھتے ہیں نا، کوئی بندہ کوئی بات یاد کر رہا ہے تو ایک سین ماضی کا، ایک فیوچر کا اس طرح دکھایا جاتا ہے. تو ہمیں بار بار بعض دفعہ ریورس جانا ہوتا ہے کسی سین میں، کسی قصے میں، اور پھر فاسٹ فارورڈ اور پھر واپس، تبھی جا کے آپ کو پوری کہانی سمجھ آتی ہے. تو یہاں پہ وہی سین ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پہ اس سین کو دکھانے کے بعد اسی کا جو قصے کا اگلا حصہ ہے وہ کیا ہے کہ جب میری طرف سے کوئی ہدایت ملے، پہلی چیز کہ بھائی جو میری طرف سے ہوگی، یعنی اللہ کہہ رہا ہے صرف میری طرف سے وہ ہدایت آئے گی، اس کی پیروی کرنا. یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب سیاف کر رہا ہے، گڈ بائی کر رہا ہے، تو ساتھ انسٹرکشن دے رہا ہے کہ اب تم جانے لگے ہو، تو یہ تمہاری انسٹرکشن ہے جو تم نے لے کے جانی ہے. اس انسٹرکشن میں کیا کہا تھا کہ دشمنی ہوگی، آپس میں بھی ہوگی، شیطان کے ساتھ بھی ہوگی. اور دشمنی میں کیا ہے، دشمن جب بھی کوئی کسی سے دشمنی کرتا ہے، اس کا پہلا جو ریاکشن آپ کے اوپر پیدا ہوتا ہے وہ خوف اور پریشانی کا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں نا ایسی تسلی دے رہا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے یہ دشمن رہے گا ساتھ، لیکن ساتھ ہی تسلی دے رہا ہے کہ تم میری ہدایت کی طرف جو بھی رجوع کر لے گا نا وہ اس سے بچ جائے گا. تو جو کچھ بھی ہو جائے تم نے میری ہدایت کی پیروی کرنی ہے. یہاں پہ ایک امید دلائی جا رہی ہے، اور امید اسلام کی بنیاد ہے. ہمارا جو دین اور ایمان ہے کہ اس کے اندر امید بہت رکھی گئی ہے، اور وہ ہے بخشش کی امید، کہ انسان ہمیشہ بخشش کی امید رکھے، بخشش طلب کرے. اور یہ معافی مانگنا، بخشش طلب کرنا، یہ ہمارے دین کے اندر اس کا ایک خوبصورت حصہ ہے. اگر اس کو اٹھا لیا جائے تو انسان اندھیروں میں بھٹک سکتا ہے. حضرت ابراہیم نے جب خانہ کعبہ بنایا تو ساتھ کیا کہا، تاکہ لوگ آ کے یہاں بخشش طلب کریں. تو جو کچھ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ دن میں 70 بار آپ استغفار کرتے تھے، کیونکہ یہ استغفار، یہ توبہ، یہ معافی اصل میں ایک ہوپ ہے. یعنی ہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اٹس اوکے، لیٹ اٹ گو اینڈ موو فارورڈ، یو ہیو اندر چانس. ہر بار استغفر اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گیو می اندر چانس، اور اللہ تعالیٰ بار بار بندے کو چانس دیتا ہے. اب دیکھیے کہ آج اگر حالات دیکھ کے لوگ مسلمان اکثر پریشان ہو جاتے ہیں، ٹرمپ آ رہا ہے، ٹرمپ جا رہا ہے، یا 9/11 کی بات ہے، یا پالیٹکس میں مسلمان آنے سے گھبراتے ہیں کہ جو پالیٹکس میں ایکٹیو ہوگا اس کی زیادہ سختی ہوگی، زیادہ پکڑ ہوگی. اور پھر جو سچویشن ہے اس میں وہ گھبرا جاتے ہیں کہ کون ہے جو ہمارے بہاف پہ بولے گا، کوئی ہم پہ مشکل آ جائے کون ہمارے لیے وکالت کرے گا، کون ہماری حفاظت کرے گا، کوئی ہمارا نمائندہ بننے کو تیار نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ دیکھو تم میری ہدایت کی طرف آؤ گے نا تو تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، آٹومیٹکلی تمہارے پہ وہ اپلائی ہو جائے گی. یعنی اس ڈر اور خوف سے بچنے کا راستہ، طریقہ ایک ہے، وہ ہے ہدایت کی پیروی. وہ ہدایت جو انبیاء کے ذریعے آتی رہی، اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئی. اور ہدایت کا یہ کچھ نہ کچھ حصہ آدم علیہ السلام کے ہر بچے کو ملتا ہے. یہ اللہ کی پالیسی ہے، کچھ نہ کچھ دکھا دیا جاتا ہے ہر انسان کو. یعنی وہ ہدایت کی مقدار کتنی ہو یہ ہر انسان کے لیے ڈیفرنٹ ہے، لیکن جتنی بھی مقدار ہے، کسی کو اتنی بھی بات پتہ چلی ہے اور اس نے اس کو پکڑ لیا ہے، تو وہ اس چھوٹی بات سے بھی اس کے اوپر یہ خوشخبری ہو جائے گی کہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا. جیسے اصحاب کہف کا ہم قصہ دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوا، وہ جو نوجوان تھے ان کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی، اس وقت کوئی نبی ان کے دور میں موجود نہیں تھا، وہ اسلام کی کوئی بات اس طرح سے جانتے نہیں تھے، کوئی انہوں نے درس اٹینڈ نہیں کیے تھے، ان کے پاس چھوٹا سا علم کا ایک حصہ تھا کہ توحید کا، اور وہ اس پہ جم گئے. اور پھر اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ اس طرح لی کہ اس وقت جو حکومت تھی، ان کا جو سیٹلائٹ سسٹم تھا، اس وقت کسی کے لیے پناہ لینا، کسی کا بچنا ممکن ہی نہیں تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا سسٹم بنایا اور ان کو سلا دیا. اب یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہر شخص تک اللہ کی ہدایت پہنچتی ہے، تو پھر فوراً لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر امریکہ کے لوگ، افریقہ کے لوگ، یورپ کے لوگ، ان کے پاس ہدایت کیوں نہیں ہے؟ تو سوال یہ نہیں ہونا چاہیے اصل میں. دس از ناٹ دا رائٹ کوشچن. اصل سوال یہ ہے کہ ہم ان تک کیوں نہیں پہنچا رہے.
اور انبیاء نے کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ یا اللہ یہ فلانی فلانی قوم کو کیوں نہیں تو نے ہدایت دی. ان کو پتہ تھا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس میں لگے رہتے تھے. مجھے یاد ہے میں نے کسی بک میں پڑھا کہ مولانا مودودی کو لیکچر دے رہے تھے تو کسی نے اٹھ کے بڑے جوش سے یہ سوال کیا کہ افریقہ کے کسی قبیلے کے فلاں گاؤں میں فلاں بندے کو اگر ہدایت نہیں پہنچتی تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کیسے کرے گا. تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری بات کو دہرایا کہ افریقہ کے فلاں قبیلے میں فلاں شہر میں فلاں علاقے میں فلاں بندے تک اگر ہدایت نہیں پہنچی تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں پہنچی. یعنی وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ اس امت کا کام ہے پہنچانا اور اس کو فرض کو ادا کرنا. اب دیکھیں کہ جب کسی تک بھی ذرا سی بھی بات پہنچ جاتی ہے تو وہ پناہ میں آ جاتا ہے. اور ہدایت کا تعلق ہم بار بار قرآن میں یہ بات پڑھیں گے کہ قرآن اس چیز کو دعوے کے ساتھ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ کسی رنگ نسل یا ملک یا نیشنلٹی نسل اس کا تعلق نہیں ہے. ہدایت پر حق سب کا ہے. یعنی چاہے کوئی ہندو کے گھر پیدا ہو رہا ہے, سکھ کے گھر پیدا ہو رہا ہے, کرسچن ہے, کوئی بھی ہے, یہ راستہ سب کے لیے کھلا ہے. یعنی اس کو لمیٹڈ نہیں کیا جا سکتا. اس ہدایت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں سب آ جاتے ہیں. اور اب دیکھیں کہ یہاں پہ چاہے اتنی سی ہدایت ملے, جیسے حضرت یوسف کے پاس جب قیدی آتے ہیں خواب کی تعبیر پوچھنے تو حضرت یوسف ان کو ایک چھوٹی سی بات بتاتے, تو گویا ان کو ہدایت کا اتنا حصہ مل گیا کہ جب حضرت یوسف نے کہا کہ کیا ایک اللہ واحد بہتر ہے یا بہت سارے معبود بہتر ہیں, مجھے آیت اس کے الفاظ ذہن میں نہیں آ رہے لیکن اس کا مطلب یہ تھا. تو اتنی بات کرنے کے بھی کے ساتھ ہی وہ حفاظت کی جو اصول ہے وہ اپلائی ہو جاتا ہے. اب کون سی حفاظت ہے, یعنی کیا اپلائی ہو جاتا ہے ان پہ, تو اسی آیت میں ذکر آ رہا ہے کہ ان کی دنیا میں حفاظت شروع ہو جاتی ہے اور جنت میں بھی ہوگی. اور یہاں پہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس نقطے کو سمجھیں کہ یہاں جنت کا لفظ یوز نہیں ہوا. گویا یہ بہت خوبصورت بات ہے جس کو میں مزید ایکسپلین کروں گی, لیکن یہاں پہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا صیغہ آیا جنت کا ذکر کیے بغیر. اگلی آیت میں دوزخ کا ذکر آیا, دوزخ کی تفصیل آئی ہے, النار کا لفظ آیا ہے. یہاں پہ جنت کی جھلکی صرف دکھائی گئی ہے کہ جو ہدایت کے پیروی کرے گا اسے دنیا میں بھی خوف اور حزن نہیں ہوگا, دنیا میں بھی اس کو دل کا سکون, ڈپریشن سے نجات, تناؤ سے نجات. اور یعنی دنیا میں سکون کا ملنا کتنی بڑی نعمت ہے, اور جنت میں باغات, نہریں, پھل سب نعمت ہے. لیکن یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی خوف نہ ہو, کوئی حزن نہ ہو. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو تھام لیتا ہے, ذرا سی کوشش بھی اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. اب ہم اس آیت کو تھوڑا سا رک کے سوچیں گے اور پھر میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہوں گی. دیکھیے, فیئر اینڈ سیڈنس, خوف اور حزن, یہ ہر انسان کی فطرت کا حصہ ہے. انسان کے اندر ہے کہ وہ ہمیشہ مستقبل کا سوچتا ہے, اس کے اندر he has worries and concerns, اور خدشات ہوتے ہیں مستقبل کے جس کو خوف کہا جاتا ہے, خدشے کہا جاتا ہے. ایون چاہے وہ اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ آج پکانا کیا ہے, اور اس ہفتے سودا کیا لے کر آنا ہے, اس مہینے کا بل کیا ہے, وہاں سے لے کر بچوں کے مستقبل کے خدشات, بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی. یعنی انسان کے اندر مستقبل کے حوالے سے ہمیشہ ایک خوف کی کیفیت, کنسرنز رہتے ہیں, اور یہی خوف ہے جو اس کو پھر جاب کرنے اور حرکت کرنے اور پلاننگ ان سب چیزوں پہ مجبور کرتا ہے. اور دوسرا جو اس کے اندر ایک ایموشن رکھا گیا ہے وہ حزن کا. حزن کیا کہتے ہیں, ریگریٹس, گزرے ہوئے ماضی کے پچھتاوے, یعنی جو گزر چکا اس کو یاد کر کے ٹارچر ہوتے رہنا, ماضی کی البم کو کھولنا اور اس میں سے ہمیشہ وہی تصویریں پک کرتے رہنا کہ جس میں وہ فلانے دن فلانی تاریخ 10 سال پہلے دیورانی نے یہ کہا تھا, اور وہ جملہ آج بھی یہاں فکس ہے. اوہو, نورین سے کیوں شادی ہوئی ہے, رضیہ سے شادی کیوں نہیں ہوئی ہے. یہ ماضی کی اداسی, یہ یادیں, یعنی اس کو کہتے ہیں کہ پرزنر آف پاسٹ, لوگ ماضی کے قیدی ہوتے ہیں. اور جتنا زیادہ ماضی یاد آتا ہے اتنا ہی افسوس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. بلکہ اکثر آپ دیکھیں گے کچھ دیر کسی محفل میں بیٹھے تو تھوڑی دیر بعد ہی ماضی, گفتگو میں ماضی کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے.
تو میں اپنی فرینڈس کو وارننگ دیتی ہوتی ہوں کہ گپ شپ کرنی ہے تو ماضی کے قصے نہ چھیڑا کریں، سوائے اس کے کہ ماضی اس حد تک ذکر ہونا چاہیے کہ جس میں وہ ایک ٹیچر ہے، ایک جس طرح قرآن نے ذکر کیا کہ ماضی آپ کے لیے ایک لیسن کی طرح سکھانے کے لیے، عبرت کے ذریعے. اور جب ہم تھراپی کرتے ہیں تو اس میں ہم سب سے زیادہ جو اپنے کلائنٹ پہ ہمیں کام کرنا ہوتا ہے وہ اس کو ماضی کے پرزن سے آزاد کرنا ہوتا ہے، جو کہ الحمدللہ تھراپی کے نتیجے میں ممکن ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں خوف کے لیے تو ناؤن کا لفظ آیا کہ خوف سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے کہ بندہ جو ہے وہ فیوچر کے بارے میں کبھی نہ سوچے، پھر اس کی پلاننگ کیسے ہوگی. ٹھیک، ایون میں پلاننگ نہیں کر رہی کہ میری گاڑی کا پیٹرول ختم ہے یا ٹائر پنکچر ہے، مجھے ایم او ٹی کرانی ہے گاڑی کی، تو یہ تو خوف تو رہے گا. اور خوف ایک خوبی بھی تو ہے، کیونکہ قرآن میں جو اہل ایمان کی صفت بتائی گئی یخافون، اس کے اندر خوف ہے، حساب کتاب کا خوف، اللہ تعالیٰ کے غضب کا خوف، روز قیامت روز جزا کے حوالے سے ان کی ایک صفت ہے. تو خوف ہونا بذات خود ایک خوبی میں آتا ہے جو آپ کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. لیکن کیا ہے کہ اس خوف کی کیفیت کو ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن حزن ختم ہو سکتا ہے، یعنی ماضی کی یادوں سے نجات ممکن ہے. اس لیے یحزنون جب ماضی کے یادوں کے لیے ورب کا لفظ آیا کہ وہ ان کے اندر حزن ہوتا ہے، لیکن کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. یعنی یہاں پہ ٹینس، جیسے میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں نا کہ جہاں ناؤن اسم آ جاتا ہے وہاں وقت کی قید اٹھ جاتی ہے، اور جہاں ورب آتا ہے وہاں وقت کی اپلائی ہوتا ہے. تو اس سے ایک ہوپ بھی ڈلتی ہے کہ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں کہ یو فیل لائک یو آر پرزنر آف پاسٹ، تو یہ ہمیشہ کیفیت نہیں رہتی، آپ اس کیفیت سے نکل سکتے ہیں. اسی لیے قرآن نے یحزنون کہا ہے. تو گویا یہ کیفیات ہر وقت نہیں رہتی. اور پھر کہا کہ یہ کیفیات ان کے لیے نہیں کہا گیا علیہم، ان پر نہ ہوں گی. یہ تھوڑا انیوژل سی بات ہے. یہ کیوں نہیں کہا کہ ان کے لیے یہ کیفیات ہٹا دی جائیں گی؟ یہ ممکن ہے کہ آپ کو کوئی حزن نہ ہو، آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن کوئی آپ کے لیے پریشان ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. جیسے بچے کو تو کوئی خوف نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اس کے والدین کو تو ہوتا ہے نا، اس کی پریشانی ہوتی ہے، اس کی گھر سے باہر چلا جائے تو ان کو پریشانی ہونے لگتی ہے، یا آپ کو مطلب اپنے پیاروں کے لیے کوئی نہ کوئی فکر رہتی ہے. تو وہ بچے کو تو خوف نہیں ہے، وہ سڑک بھی کراس کرے تو ہو سکتا ہے وہ بے خوف ہو کے کر لے. تو ان پر خوف کیا جا سکتا ہے نا، یعنی آپ خوف زدہ نہیں، ان پر خوف. تو یہاں کہا گیا علیہم، ان پر کوئی دوسرا بھی نہیں خوف کرے گا، وہ اس قدر کمپلیٹ پیس، کمپلیٹ امن میں آ جائیں گے. کتنی خوبصورت بات ہے جو ہمیں یہاں سے خوف مل رہی ہے کہ کوئی خطرے والی بات نہیں رہے گی. یہ اصل نعمت ہے. یعنی لاہم نہیں کہا کہ ان کو خوف نہ ہوگا، بلکہ ان کے لیے کوئی خوف نہ ہوگا، تو بالکل محفوظ ہوں گے. اب یہاں پہ میں آپ سے ایک چھوٹی سی چیز شیئر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں، پرابلمس ہماری زندگی کا حصہ ہیں. میں نہیں جانتی کہ آپ میں سے سننے والے کس کو کس بیماری کی تکلیف ہے، کسی کا رویہ دل میں زخم بن کے تکلیف دیتا ہے. ممکن ہے کہ کوئی بہت عرصے سے جاب ڈھونڈ رہا ہو اور اس کو کوئی اس میں کامیابی نہ ہو رہی ہو سکتا ہے کسی کے رشتے کے حوالے سے پریشانی ہو. یہ پرابلمس ہیں اور ان سے ہم افیکٹ ہوتے ہیں. تو اللہ کی حفاظت، اللہ کی ہدایت ہمیں اس کیفیت سے نکال لیتی ہے. ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. یہ وجہ ہے کہ ہمیں قرآن سیکھنا اور اس سے جڑنا ہے. اور یہاں میں آپ سے ایک چھوٹی سی کہانی اپنی شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں بچپن میں قرآن سے جب تعلق جڑا اور قرآن کی محبت مجھے اپنے والدہ کا شوق دیکھ کر پیدا ہوئی، تو مجھے اس آیت کے مطلب بالکل نہیں پتا تھا، لیکن جو کہ یہ بار بار ریپیٹ ہوتی تھی تو مجھے بڑی اچھی لگتی تھی، میری زبان پہ چڑھ گئی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو جب بھی آیت آنی تو میں نے اس کو انجوائے کرنا. پھر غالباً ہائی اسکول کے ٹائم پہ مجھے اس کا مطلب سمجھ آیا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ میرے ذہن میں تھا کہ اچھا ان لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے بچپن میں ڈر اور خوف اور یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. کبھی رات کو بھی ہم بچے میں ڈرتے تھے، اور بچپن میں تو یہ حالت تھی کہ سوچتے تھے کہ قیامت آئے گی تو کوٹھڑی میں چھپ جانا ہے یا چارپائی کے نیچے چھپ جانا ہے. آپس میں ہم فرینڈس چھوٹی چھوٹی اس طرح کی باتیں کرتی تھیں کہ اچھا قیامت آئے گی تو ہم باقاعدہ اس طرح کے ڈائلاگ بولتے تھے
کہ جگہ ڈھونڈتے تھے کہ کون سی جگہ پہ چھپنا ہے. تو ہم سب کے پاس کوئی کوٹھڑی کوئی چارپائی ہوتی تھی کہ ہم تو گھس کے وہاں گھس جائیں گے. تو یہ وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ میچورٹی کا وہ دور جہاں خوف اور اس کی پناہ کا یہ کانسیپٹ ہے. اچھا جب مجھے اس آیت کا مطلب پتا چلا تو مجھے لگا کہ ہاں یہ جنت میں تو بڑا مزہ آئے گا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو آپ رک کے جہاں جہاں آگ کا ذکر آیا رک کے پناہ مانگتے تھے، جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں اس کی مانگتے تھے اللہم اجعلنا منہم. یعنی یہ سنت سے ثابت ہے. تو مجھے یہ اچھا لگا کہ اچھا بھئی یہاں تو خوف رہے گا، حزن رہے گا. تو میں نے ایک عادت اپنا لی کہ وضو کے بعد جو دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، تو میں نے اس کے ساتھ وہی اسی سنت کو پورا کرتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا اللہم اجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دینا جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن. اور میرے ذہن میں یہی کانسیپٹ تھا کہ یہ جنت سے لیمیٹڈ ہے، یہاں سے نہیں ہے. بہرحال وہ بچپن، وہ لڑکپن، وہ ٹین ایج، وہ سارے عمر گزر گئی، شادی ہوئی، بچے ہوئے، میری وہ عادت رہی. اب مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ اس عادت کو 20 سال 25 سال 30 سال کتنا عرصہ ہو چکا ہے، مجھے نہیں یاد کہ میں نے یہ کب دعا شروع کی تھی. بس اتنا یاد ہے کہ میں اس وقت بہت میری عمر کم تھی. اچھا اب میرا جو مقصد ہے کہانی سنانے کا وہ اس کا اگلا حصہ ہے جو بہت دلچسپ ہے. کہ میری تو ایک روٹین تھی، عادت تھی، میں نے کبھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا. لیکن پھر کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ مجھے جیسے گھر میں کوئی فنکشن تھا یا مہمان تھے یا کوئی درس ارینج کیا ہے یا کہ ٹریولنگ ہے، تو مجھے اکثر یہ کمنٹ ملتے تھے کہ تم بہت کھام رہتی ہو نا، تم سٹریس نہیں لیتی چیزوں کا. اور جب میری بچی کا جو پیریڈ گزرا بیماری کا اور پھر اس کی ڈیتھ کا، اور تو میں بھی محسوس کرتی تھی کہ میرے اندر نا انگزائٹی نہیں آتی، ایک کامنس رہتی ہے. میں نہیں کہہ رہی کہ میں کبھی پریشان نہیں ہوئی، ظاہر ہے میں روبوٹ نہیں ہوں، انسان ہوں، ایموشنز تو ہیں، رہیں گے. لیکن نا ایک چیز تھی جس کو مجھے خود نہیں پتا چلا وہ کیا تھی، میں اس کو نام نہیں دے سکتی. لیکن جب کچھ یہ باتیں پوائنٹ سامنے آئے تو میں ایک دن ایسی روٹین سے دعا پڑھ رہی تو ایک دم سے مجھے کلک ہوا کہ اچھا یہ تو اس دعا کا نتیجہ ہے جو میں سالوں سے پڑھ رہی ہوں. اور مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو اصل میں دنیا کے لیے بھی ہے، کہ دنیا میں بھی خوف اور حزن ہٹا دیا جاتا ہے، کہ آپ بیٹھ کے ماضی کے پچھتاووں میں نہیں گھرے رہتے ہیں بلکہ آپ کا ذہن ریلیکس اور آزاد ہو جاتا ہے. اس چیز نے مجھے میرے پہ راز کھولا کہ اصل میں نے اللہ سے ہمیشہ یہ کہا کہ اللہ میرے اندر مجھے ان لوگوں میں ڈال دے، تو اللہ تعالیٰ نے میرا علم نہیں تھا لیکن میں اللہ کی اس پناہ میں چلی گئی. اور آپ سے شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو لمیٹڈ نہیں کیا جنت تک، تو پھر ہم کیوں دنیا کے لیے کیوں نہ ہم اپنا لیں. کیونکہ ہمیں سے کون نہیں چاہتا کہ وہ ماضی کی آزاد سے یاد ہو، یادوں سے بالکل آزاد ہو، جس کو حال میں جینا آ جائے، لیونگ ان پریزنٹ مومنٹ. جس کو حال میں جینا آ جاتا ہے نا، اصل میں زندگی خوبصورت اس کی ہوتی ہے، کیونکہ حال میں جینا صبر اور شکر پیدا کرتا ہے. جب آپ کی توجہ حال کی طرف آتی ہے نا تو پھر ہاتھ دکھتے ہیں، پھر آنکھیں دکھتی ہیں، پھر نیلا آسمان دکھتا ہے، پھر اڑتے پرندے دکھتے ہیں، پھر آکسیجن فیل ہوتی ہے. پھر چند لمحوں کے اندر آپ فوراً نعمتوں کو گنتے گنتے ایک دم سے I can't count it. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر حال میں جینا ایک سکل ہے جس کو پیدا کرنا پڑتا ہے، اور میں آپ سے کہوں گی آپ اس دعا کا اہتمام کریں اور ایسی تھراپیز، وہ طریقے، میڈیٹیشن سیکھیں کہ جس سے آپ اس کیفیت سے نکل سکیں. کیونکہ قرآن ہمیں خوشخبری دے رہا ہے کہ آپ پہ کر سکتے ہیں، اور قرآن سے جڑنا آٹومیٹکلی آپ کو اس خوف اور حزن سے نکالنا شروع کر دیتا ہے. تو ایک ذاتی تجربہ سا کہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی کہ کتنی خوبصورت کیفیت ہے کہ آپ بالکل محفوظ ہوں، اداسی نہ ہوں، مستقبل کے خدشے نہ ہوں. دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں، رہیں گی، لیکن کسی کا سکون چھن جائے نا، یہ زیادہ بڑا نقصان ہے. سکون رہے، موسم جیسا مرضی ہو، آپ کے پاس چھتری ہے، یو کین ہینڈل اٹ.
کہتے ہیں نا ناروے میں کہاوت ہے موسم نہیں خراب کپڑے خراب ہیں. تو آپ اپنی امیونٹی ٹھیک کر لیں، یعنی اندر اندر اپنے سکینت پیدا کر لیں. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اندر کڑن رہتی ہے اور پھر یہ کہنا نہیں جی اللہ دا شکر ہے اسی تے بالکل ٹھیک ہے. نہیں، اندر بھی سکینت ہو، اندر کڑن نہ ہو، کوئی کچھ بھی نہ ہو، انگزائٹی نہ ہو، اور آپ یو موو آن. یہ صرف ایمان کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہے. اب اس کے اپوزٹ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ان نشانیوں کو جھٹلا دیا. اچھا پہلے کہا کہ فمن، جو کوئی بھی ہدایت کی پیروی کرے گا، انلمیٹڈ، کوئی کسی نسل کسی ملک میں پیدا ہوا ہے، جو کوئی بھی اس ہدایت کی طرف پیروی کرے گا اس وہ فٹافٹ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے لیے وہ دروازہ کھل جائے گا. لیکن یہاں پہ لمیٹڈ کر دیا والذین کفروا، صرف وہ لوگ، یعنی یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ فمن جو کوئی بھی ایسا رویہ اپنائے گا، نہیں، یہاں پہ لمیٹڈ کر دیا کہ والذین، وہ لوگ، وہ گنے چنے لوگ. ہدایت کا گیٹ دروازہ بہت بڑا ہے مگر اس کے برعکس جھٹلانے کا کم ہے. اسی طرح جنت کے دروازے بہت بڑے رکھے گئے ہیں، اور سورہ زمر میں تو آیا ہے کہ جنت کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے گئے ہیں، لیکن دوزخ کے دروازے صرف تب کھولے جائیں گے جب تک بندے وہاں پہنچ نہ جائیں. جیسے جیلوں کے دروازے کیا وہ ہر وقت کھلے ہوتے ہیں؟ نہیں، جب کسی قیدی کو اندر ڈالا ہوتا ہے کھول کے پھر بند کر دیے جاتے ہیں. تو اس کے برعکس جو مسجدوں اور اچھی جگہوں کے، یعنی جہاں پہ لوگوں کے نفع کی چیزیں ہیں جیسے ریسٹورینٹس اور وہ آپ دیکھیں وہ کھلے رہتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں جو جنت کے دروازے ہیں، جو جنت کی خوشخبری اور وسعتیں ہیں اور ہدایت کے دروازے ہیں، وہ زیادہ بڑے ہیں، وہ انلمیٹڈ ہیں اور ہر ایک کے لیے. اب یہاں پہ کون جھٹلانے والے؟ آخری کام جھٹلانا دو بار، ایک بار تو سچ پیش ہوا اور جھٹلا دیا، اور پھر ان کے سامنے معجزے آئے. یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے کذبوا بآیات، ہی نہ کہا کہ جنہوں نے آیات کو جھٹلایا، یہ نہیں کہا ہدایت کو جھٹلایا، کیونکہ ہدایت تو تھوڑی سی بھی کسی کو ملی اور وہ اس پہ چل پڑا تو دیٹس انف. لیکن جنہوں نے کوئی بڑی چیز کو جھٹلایا، یعنی نشانیوں کو جھٹلایا، معجزے کو جھٹلایا. اور معجزے کو جھٹلانا اٹ مینس کہ کینسر کی آخری سٹیج ہے. ایسے مریض کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا کہ جس نے آنکھوں سے کچھ دیکھا اور پہلے سچائی کو جھٹلایا اور پھر اللہ نے ایک نشانی دکھائی اور پھر اس کو بھی جھٹلا دیا. یہ ایکسٹریم لیول ہے. جیسے دیکھیں کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا حضرت صالح کی قوم، حضرت نوح کی قوم، حضرت شعیب کی قوم، تو بعض دفعہ ایسے ہی ذہن میں آتا ہے اچھا اس کو بھی ہلاک کر دیا، اس کو بھی کر دیا، اس کو بھی ہلاک کر دیا. نہیں، معجزے آخر پہ دکھائے جاتے ہیں، لیکن معجزہ آ جائے تو اس کے بعد پھر کوئی چوائس نہیں رہتی، آپشنز ختم ہو جاتے ہیں. جب قریش بھی بار بار، قریش والے، مکہ والے معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے، بار بار کہتے تھے کہ آسمان سے کتاب اترے ہم اور اس کو ہم اترتا دیکھیں، پھر ہم اس کو چھو کے دیکھیں، پھر اس کے زمین پھٹ جائے، مردے کوئی ہمارے باپ دادا میں سے کوئی اٹھ کے باتیں کرنے لگ جائے، پہاڑ چلنے لگ جائے. اس طرح کے بار بار وہ بے تک کی باتیں کرتے تھے، مطالبے کرتے تھے. تو ان کو کیا جواب دیا؟ یہ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. گویا سیدھا کہہ دیا کہ معجزے کے بعد تو پھر عذاب ہی آنا ہے نا، یعنی آخری حجت ہے. ایسا نہیں ہے کہ فوراً پکڑ ہوتی ہے. اصل میں بعض دفعہ اگر آپ سرسری پڑھیں نا آیات کو کہ اچھا پھر کو مینو کو ہلاک کیا، پھر وہ ہلاک ہو، تو یوں لگتا ہے کہ بس ہلاک ہو رہی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ تھوڑی سی بھی ہدایت پکڑ کے اس کو حفاظت میں لیتا ہے، اس کو بار بار چانس دیتا ہے. لیکن کوئی بار بار کی اپرچونٹی کو جھٹلائے اور پھر معجزے اور نشانیاں دے کے جھٹلا دے، تو پھر ان کے لیے کہا اولئک، لمیٹڈ، صرف یہ لوگ ہیں جو آگ میں جانے والے ہیں. اچھا یہاں پہ اگین خاص لوگ ہیں، اور پیچھے جو ہے جنت کا لفظ نہیں آیا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جنت کا لفظ استعمال نہیں کیا جبکہ آگ کا لفظ استعمال کیا. تو اس سے اتنی بڑی خوشخبری ملتی ہے کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا نا اس کے لیے دنیا میں بھی انعام ہے اور جنت میں بھی. لیکن جو ہدایت کو، آیات کو جھٹلائے گا اس کے لیے دنیا میں نہیں ہے، صرف آخرت میں اصحاب النار، صرف آخرت میں عذاب ملے گا. دنیا میں ان کے لیے سورج پھر بھی نکلے گا، ان کے لیے آکسیجن بھی رہے گی، ان کو پانی بھی ملے گا، یعنی ان کو دنیا میں نہیں اس طرح پکڑا جائے گا. تو یہاں پہ ایک پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے.
ہدایت تھوڑی سی بھی ہے اس کو بھی پکڑ لیا ہے، ایک آیت سمجھ آئی، ایک بات سمجھ آئی، جیسے پچھلی بار ہم نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کے پوچھتے تھے میں کیا کروں مجھے نصیحت کریں، تو آپ کسی کو فرماتے تو غصہ نہ کر، تو یہ نیکی پکڑ لے، یہ پکڑ لے، اور انہوں نے اگر اسی نیکی کو پکڑ لیا اور تو وہ اللہ کی حفاظت میں آگے، ان کے لیے دنیا میں بھی خوف اور حزن نہیں اور آخرت میں بھی نہیں ہے، یہ دونوں جگہ ہے۔ لیکن وہ جو جھٹلا رہے ہیں ان کو کہا گیا کہ دنیا یعنی اس اولئک اصحاب النار کہہ کے کہا گیا کہ ہاں آگے جا کے پھر ان کے لیے یہ ہے، تو گویا دنیا میں چانسز بار بار ملتے رہیں گے، ہدایت کے دروازے بڑے ہیں، جنت کے دروازے بڑے ہیں، اور دوزخ کو اور گمراہی کو چھوٹا رکھا گیا ہے۔ یعنی جیسے کچھ احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ تھوڑی سی ایفرٹ ڈالنے والے کی طرف بھی اللہ تعالیٰ رجوع کرتا ہے، پلٹ کے آتا ہے۔ تو اس کے یعنی ہمارا کام ہے صرف ارادے باندھنا، ہمارا کام ہے اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کوشش کرنا جتنا ہم سیکھ سکیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں، اللہم اجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا کہ جن کے لیے یہ خوشخبری ہم نے پڑھی اور سمجھی ہے کہ دنیا میں بھی یہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی آیات پر غور و فکر کے لیے ہم پھر جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔